वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। अब मुसाफिर के लिए अमीर और गरीब होना ज़रूरी नहीं है। मुसाफिर है ही खुद बेचारे गरीबुल वतनी में है और जमा पूंजी लेके निकलते हैं। बाज़ औक़ात रास्ते में डाकू भी लूट लेते थे, ना भी लूटे। अब मुसाफिर आपके पास आए हुए हैं तो आप उनके ऊपर ज़कात के पैसे के ज़रिए उनके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। मसलन यहाँ हमारी अकेडमी में मेजॉरिटी तो मुसाफिर आए हुए होते हैं और ज़कात की मद में अगर हम उनके ऊपर कोई पैसा लगाते हैं तो उसमें अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं होगी, आप लगा सकते हैं। और ये हनफी भी मानते हैं, यहाँ ये नहीं है कि वो नहीं मानते, वो भी मानते हैं कि ठीक है ये अब उसमें मुसाफिर की कैटेगरी में आ रहा है। फिर उन्होंने बहुत फायदे भी उठाए। वो कहते हैं मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी भी नहीं है, जितना मर्जी अमीर है ठीक है, वो मुसाफिर है, रोज़े भी छोड़ दे, मुसाफिर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में तो खुद ही रखने हैं ना, किसी और से तो नहीं रखवाने। तो इस तरह मुसाफिर वाला मामला जो है ना वो अपनी जगह। तो ये सर 8 मसारिफ हैं और उनमें भी जो एक मसरफ है ना फी सबीलिल्लाह, इसकी कैटेगरी में हर वो नेकी का काम दाखिल है जो आप दीन की तरवीज के लिए कर सकते हैं। मगर कोई आलिम दीन है, कुरान और सुन्नत सिखा रहा है और वो कहता है जी मुझे आप एक HD रिकॉर्डिंग वाला कैमरा खरीद दें जिसकी कीमत मार्केट में 1.5 लाख रुपया है, तो आप ज़कात के पैसे से उसको लेके दे सकते हैं। दीन के लिए आपने खर्च किया। लेकिन वो उलमाए दीन जो कि मस्जिद में अपनी नमाज भी आखिरी सफ में आके पढ़ते हैं और लाखों के चंदे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं और मस्जिद की एक टूटी खराब होती है, पता नहीं खुद ही करवा देते हैं ताकि चंदा इकट्ठा कर सके, और वो आके आपको जुम्मे वाले दिन अपील करें कि ये हमारे मस्जिद की वुजू खाने की टूटियां जो है खराब है, गीजर खराब हुआ है, नया लगवाना, चंदा दे। तो उनसे पूछो जो पहले चंदे लिए वो इसीलिए तो लिए थे, और फिर खराबी हुई है फिर नवे सिर्फ चंदा मांगते पे हो। और हालत ये होगी कि 40, 50, 60 लाख, 1 करोड़ की गाड़ियां उन्होंने भी अपने बच्चों को खरीद के दी हुई होंगी और बच्चों की तालीम क्या होगी, मैट्रिक फेल। काम क्या करते हैं, अब्बा जी जो है मौलवी हैं, ये काम करते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं करते। तो वो पैसा दीन के नाम, और उसी मदरसे में वो बच्चे जिनकी खातिर लोगों ने चंदे दिए थे वो बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें कोई दवाई लेके देने वाला कोई नहीं, उनके कपड़े मैले हैं, धोने वाला कोई नहीं है, जिनके नाम से वो लोग खा रहे होते हैं, वो बेचारे ज़िल्लुख्वार हो रहे होते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। यकीन करें कई मदारिस में तो आप बच्चों के साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, पूरा नमाज के अंदर वो खुजली करते रहते हैं, उनको दाने निकले हुए होते हैं क्योंकि उनको कोई दवाई नहीं लेके देता। और देखें छोटे छोटे बच्चे हैं यार, यानी जो शख्स शादीशुदा नहीं है या उसके बच्चे नहीं है उसको तो इस चीज़ का एहसास नहीं है। जिनके बच्चे हैं ज़रा उनसे पूछें कि यार ये किसी के बच्चे नहीं है, जालिमों 8-8, 9-9 साल के बच्चे, यकीन करें उनके हाथों के ऊपर ऐसे निशान बने होते हैं खुजली के, सर्दियों में खुजली कर करके पूरे यानी उनके जिस्म के ऊपर निशानात बन जाते हैं। कोई क्रीम उनको लेके देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी उन्होंने पेट्रोल वाली रखी हुई है 80-90 लाख वाली और फजूल घूमते हैं दीन की खिदमत के लिए, और वो पेट्रोल जो डल रहा है वो गाड़ी भी उस बच्चे के सदके उसे मिली हुई है, उसके जरिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया हुआ ना। ये लोगों का हाल है। तो पैसा लगाएं इन बच्चों के ऊपर जो बेचारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती और वो बच्चे यहाँ पे मदरसों में उन्होंने दाखिल कराएंगे, चलो यार रोटी तो खा लेंगे ना इज्जत के साथ, लेकिन उनके साथ क्या हशर हो रहा होता है, वहाँ पे क्या इस्तेसाल उनके साथ कर रहे होते हैं। उनको जो खाना दे रहे होते हैं, बकरा आप दे के आते हैं मदरसे में, आप कभी वो बकरा जो आपने दिया उन्हें कहीं पका के इनको खिलाएं तो आप जाके उनको खाते हुए देख लें, इतनी सी बोटी रखी हुई होगी और अक्सर को शोरबे ही दे रहे होंगे, और वहीं एक कारी बैठा होगा और उसकी जो प्लेट है उससे बोटियां उछल उछल के बाहर गिर रही होंगी, ऐसे करके पहाड़ी बनी हुई होगी बोटियों की, उधर ही बैठ के खा रहा होगा वो, और खाने के बाद उठा नहीं जाएगा उससे, इतने पेट निकले हुए होंगे। यार अपना कमा के तुम इतनी बोटियां खाओ, हमें कोई एतराज नहीं आपके ऊपर, खाओ जितना मर्जी खाओ, लेकिन इन गरीबों के नाम के ऊपर तुम खा रहे हो और उनको भूखा रखा हुआ है, खुद खा रहे हो, तो ये तो हराम ही खा रहे हो ना। इस तरह के बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे, अभी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा जो जिनसी इस्तेसाल करते हैं बच्चों का, ये लोग वो अलग से है, वो पढ़ने के लिए छोड़ गए, ये इन्होंने और काम इनके साथ डाले हुए होते हैं, प्लस जो उन्होंने अपनी खिदमत के लिए उन्हें रखा होता है। घर बीवियां जो है वो इनको गालियां दे के निकालती हैं और यहाँ के बच्चों से कभी
جو ہے وہ ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور خدمت کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے. ہم نے خود دیکھا, ککھ بھی نہیں پندے اٹھ کے, اور بچوں کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے. اور بچے بھی بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی خدمت کرنی ہے. یار یہ استاد ہیں, یہ اس قابل ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چھوڑنے چاہیے, چیونٹیاں چھوڑنی چاہیے جیلوں میں ڈال کے. یہ تو اس قابل ہے. کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے؟ یہ یقین کرے اتنا ترس آتا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں یار میں کسی ایسی مسجد میں اب نماز نہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے اس طرح کا. میرا دل پسیج جاتا ہے یار. ان کے اپنے بجلی کے بل 60,000 70,000 لاکھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن گیس نہیں ہے, بجلی کا ایک گیزر بچوں کو نہیں لگا کے دے سکتے کہ یار وہ بیچارے عصر سے مغرب بیٹھ کے کپڑے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں. پھر ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں. مدارس میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے. انہیں وہ فیسلٹیز نہیں انہوں نے دی ہوئی, اور خود ان کے نام کے اوپر انہوں نے ساری فیسلٹیز اویل کی ہوئی ہیں. اس وقت انہیں خیال نہیں آتا یار یہ جو فی سبیل اللہ ہے, اور وابن السبیل بھی ہیں, وہ مسافر ہے نا, اللہ کی راہ کے مسافر ہیں بیچارے. یار ماں باپ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کچھ سلوک کریں, ان پہ یہ ظلم ڈھائیں. آپ کبھی ان بیچاروں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں یار. بڑا آدمی نہیں بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے دھو سکتا, جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم یار, 8-8 10-10 سال کے بچے. ہمارے بچے تو یقین کریں مطلب 8-8 10 سال کیا, یہ 15-15 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں خود پی سکتے. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار چلو بچے ہیں, ترس دل پسیجتا ہے. انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کے ان کے نام کا لے کے کھا رہے ہیں. پھر افطاریوں کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ افطاریاں کرواتے ہیں بچوں کی, اور 8-10 افطاریوں کے جو پیسے آئے ہوتے ہیں نا, ایک افطاری کرواتے ہیں اور پیچھے ایک بینر لگاتے ہیں, پہلے ایک کمپنی کا, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کھینچنے کے بعد اسی افطاری کے اندر دوسری کمپنی کا لگا دیتے ہیں بینر, اور 8-10 افطاریاں جو ایک افطاری میں ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ سارے کے سارے صدقات ان کو دین کے نام کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں. اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے کیوں آپ رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگ خود تو کما ہی نہیں رہے ہو, یا اگر کوئی عالم دین اپنا کماتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اپنے اوپر لگائے. ان بچوں کے نام کے اوپر جو تم کما رہے ہو, ان بچوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا, اور اسی طرح لگے جس طرح تم اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو. حالانکہ تمہارے بچوں پہ تو لگتے ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف تمہاری اولاد ہے. انہیں گاڑی لے کے دی بھی ہے, ٹھیک ہے, مدرسے کے ہر بچے کو گاڑی لے کے دو, ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کر سکتے, تو اتنے ظالم ہیں. جبکہ یہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, اور یہ سن لیں, انہی آیات کا درس ذرا ان مولویوں کا سن لیجئے گا. کبھی ترجمہ کلاس میں یہ آئے نا زکوٰۃ کے مصارف, تو اس کے بعد ذرا پوچھئے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کسٹوڈین تو آپ ہیں نا, بیت المال تو اب ختم ہو گیا, امت میں زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ علماء. ہم تو نہیں کلیکٹ کر رہے نا, ہم بھی کچھ حصہ مدارس میں دے دیں گے, کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے, لیکن پلانٹ ارتھ پہ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ صرف علماء. بینک سے تو آپ ایک دن پہلے ہی, یکم رمضان سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہ کٹے, آپ خود تو دینا. زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ خمس کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ یہ لگا رہے کہاں ہو؟ آپ تو صرف اپنی تنخواہ لے سکتے ہو, اس میں سے تنخواہ کتنی؟ 10,000 20,000. تو گاڑی کیسے رکھی ہوئی ہے 20,000 تنخواہ میں؟ بچے کو بھی لے کے دی ہوئی ہے. تو پوری زندگی 20,000 روپیہ مہینہ جوڑتا رہے تو گاڑی خرید نہیں سکتا, پیٹرول ڈلوانا تو دور کی بات ہے, خرید نہیں سکتا. یہ ہمارے جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ریٹائر ہو کے جب باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں اور ان کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں, ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں بھی جمع کریں نا تو اس اثاثے کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا. تو ان سے پوچھے کون سی تم نے جاگ لگ گئی ہے, حرام سور کمایا ہے, مدارس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, کس چیز کا کھا رہے ہو تم لوگ؟ تو اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں, اور ساتھ ہی پھر فرما دیا ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم, اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور
اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں. اللہ کو خوب پتہ ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا, یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک مدھم نامی غلام تھا, اس نے بیت المال میں سے صرف ایک چادر اٹھا لی تھی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے, فوت ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے خیبر کے موقع پر تیر لگا اسے, شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہید کہہ رہے ہو, حالانکہ حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, حضور کو وضو کرواتا تھا. اس سے بڑا کوئی سعادت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ تم اسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی, بیت المال میں سے, اللہ نے آگ کی اس کے اوپر پہنا دیا اسے. بس یہ حضور نے بات کی ہے تو صحابہ کرام نے گھروں کو توڑے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے مال غنیمت میں سے یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ یار اس کی کیا قیمت ہے, چلو میں لے جانا, کہا, وہ بھی انہوں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ رسی نے کہیں فٹ ہو جائے ہمیں. اور یہاں جناب انہوں نے پورا مال ہتھیا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم حکیم, اللہ کو خوب علم ہے جو دو نمبری کر رہے ہو نا تم لوگ, چاہے وہ دینے والے یا کلیکٹ کرنے والے, اور یہ اس کی حکمت ہے, وہ تمہیں پکڑتا نہیں, آخرت میں پکڑ لے گا, چھوڑے گا نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار نہ کرے کہ جو اس طرح کی خیانت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالے. میں نے تو ابھی تک جس کو بھی امتحان میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا وہ گیا, وہ نہیں بچتا. مسکین مولوی دیکھے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں 2 کی روٹی ان کے لیے ایشو تھی, ہم ان پہ ترس کھاتے تھے. آج یقین کریں وہ بھی پورے سانڈ بڑے ہوئے ہیں, توریا نہیں جانتا انہوں کو. پتلے ہوتے تھے, 2 کی روٹی نہیں تھی پوری ہوتی, اور اس وقت وہ اپنے استادوں کو گالیاں نکالتے تھے. آج ان استادوں سے بڑے ڈان بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ کچھ تو انہوں نے سیکھا, نکالا کیا اس میں سے. تو اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن جہاں اس طرح کے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. ہم لاہور میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں گئے, اس پہ میں نے پوری وہاں کی جو بھی رودات بھی سنائی تھی. عروۃ الوثقیٰ پورا ایک سمجھ لے سٹی آباد کیا ہوا ہے. بچوں کے لیے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں دودھ کے لیے, کپڑے کسی بچے کو نہیں دھونے پڑتے, باقاعدہ پورا پلانٹ لگایا ہوا ہے. کتابیں ان کے کورس کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں. کپڑے بچوں کے دیکھیں اتنے صاف ستھرے بچے ہیں کہ ماں باپ بھی اتنے صاف ستھرے بچے نہیں رکھ سکتے. ان کی صحتیں بچوں کی بتا رہی ہیں کہ انہیں خوراک پوری مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب میں نے نقوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ نے بڑا زبردست سسٹم. انہوں نے کہا میں جب خود پڑھتا تھا نا میرے لیے سب سے تکلیف دہ چیز تھی یہ کپڑے دھونا, اور میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے کوئی مدرسہ بنایا نا تو میں بچوں کو ان ساری تکلیفوں سے آزاد کروں گا, اور واقعی انہوں نے آزاد کیا. ہر چیز ایک نمبر کوالٹی کی جو وہ خود کھاتے ہیں وہی وہ بچوں کو کھلاتے ہیں. وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اگر ان کے نام کے اوپر وہ کھا رہے ہیں نا تو ان بچوں کے اوپر وہ لگا بھی رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے. بچے تو سمجھ لیں بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں وہاں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پہ پٹ کرتے ہیں. اگر پیسہ لوگوں سے لے رہے ہیں نا سرکار, اور جو ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کا شاید ہی کوئی جدید ہاسپٹل ہو جو اس کا مقابلہ کرتا ہو. ہاسپٹل پورا اندر بنایا ہوا ہے, باہر سے لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں, ہر فیسلٹی موجود ہے. پھر میں نے جب وزٹ سارا کیا تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ انہوں نے صرف کیا شیعہ ملازمین رکھے ہوئے نہیں, وہاں مجھے آدھی پنڈلی تک شلواریں اونچے کیے ہوئے اہل حدیث ملازمین بھی نظر آئے ہیں. ہاں, ان کا نہیں, میں سارے مکان پہ فکر کیا, دیوبندی بھی رکھے ہوئے ہیں, بریلوی بھی رکھے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی رکھے ہوئے ہیں, شیعہ بھی رکھے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں رکھا ہوا. جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فرقے کی بنیاد پہ اسے لانچ کیا. بچی ہیں تو پورا انہوں نے نقاب اور پردہ کیا ہوا ہے, نظر آتی ہے ایفرٹ ہوئی بھی. اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ پوٹ کرتے ہیں. رہائش بہترین دی ہوئی ہے. پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی جس کے پرائیویٹ جو ہاسٹلز ہیں وہ تو شاید مقابلہ کر لے, ادروائز جو سرکاری ہاسٹلز ہماری یونیورسٹیز کے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے جو انہوں نے وہاں پہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. لائبریری کے اندر باقی سارے 1 روپیہ نہیں کسی کا لگتا, سارا کچھ وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. اگر دوسری طرف کے لوگ موجود ہیں, Rational knowledge.